बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 2 जनवरी है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और बात करेंगे कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से। मेरे पास एक स्टोरी आई है और ये ख़ुद जो हमारी बहन है उन्होंने भेजी है और उन्होंने जो है बहुत ही एक अफसोसनाक उनके साथ एक मामला हुआ। शायद ये स्टोरी आपको लगे कि बहुत सारे लोगों के साथ ये हो चुका, लेकिन अभी वो वहीं पे हैं, बरतानिया में हैं। और उन्होंने कहा कि जी ये जो मेरे साथ हुआ है मैं आपको बता देती हूँ और आप ये ज़रूर बताएं लोगों को कि बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि कभी कभार जो है इंसान सोच ही नहीं सकता कि वो जो कुछ कर रहा है शायद वो एक बड़ी गलती कर रहा है और उसकी सज़ा उसको सारी उम्र भुगतना पड़ेगी। यूके में है, पीछे ताल्लुक़ जो है वो शेखुपुरा से है और नाम जो है वो चेंज कर देते हैं, अमीरा कर देते हैं। तो वो ये कहती हैं कि जी मेरे साथ जो है वो बड़ा अजीब-व-गरीब मामला हुआ क्या। अमीरा बताती हैं कि जी मैं हम लोग रहते थे, ज़ाहिर बात है आपको पता है आजकल तो लाहौर और शेखुपुरा एक ही शहर है, सीधी सी बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। लाहौर से आप निकले तो आप शेखुपुरा में एंटर हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जी हम शेखुपुरा बेस थे और हम यहाँ पे रहते थे। वालिदैन जो है, मैं माँ बाप की जो है वो अकलौती बेटी थी और जो है मेरे जो वालिदैन थे उन्होंने पढ़ाया वगैरह और मुझे जो है उन्होंने अच्छी एक जो है एजुकेशन वगैरह दी और मैं पढ़ी लिखी थी। आल तो हम लोग को इतने कोई बेहतर फैमिली से नहीं थे। मेरे वालिद साहब एक सरकारी मुलाजिम थे और सरकारी मुलाजिम से भी जो है वो रिटायर ही होने वाले थे जब मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की। तो उसके बाद जो है उनकी ख्वाहिश थी, तमाम वालिदैन की तरह मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी कि वो किसी अच्छी जगह मेरी शादी कर दें। कहते हैं जी जानने वाले जो है उन्होंने रिश्ते की जैसे बात होती है, कहती है वैसे भी आते रहे रिश्ते, कोई कभी हमें पसंद नहीं आता था, कभी हम उनको पसंद नहीं आते थे। नसीब की बात होती है, ज़ाहिरी बात है, ये जो कुछ भी होता है। तो कहते हैं कि जी एक जो है हमारे जानने वाले थे, तो उन्होंने जो है वालिद साहब को बताया कि जी इस तरह एक रिश्ता है, अगर आप लोग मुनासिब समझें, क्या ये पॉसिबल है कि आप अपनी बेटी को, अगर रिश्ता हो अच्छा हो तो आप जो है मुल्क से बाहर भेज दें। तो वालिदैन जो है वो पहले तो ज़रा रिलेक्टेंट थे बिकॉज़ मैं एक ही थी और ज़ाहिर है वालिदैन की कभी इतनी ख्वाहिश नहीं होती कि वो बेटी को जो है इतना दूर करें अपने से, और इतना दूर करें कि वो बिल्कुल ही मुल्क से बाहर चली जाए, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। तो लेकिन कहते हैं कि जी मेरे वालिद साहब ने वालिदा से मशवरा किया और उन्होंने आपस में मशवरा किया। उन्होंने सोचा कि यार सौ भी हो, बेटी भी आनी तो है, हमने भेजनी है, करीब दूर नहीं होता, ज़ाहिर है बेटियों का अपना एक नसीब होता है। तो एक ही बेटी है हमारी और बेहतर ये है कि अगर उसका कोई बेहतर रिश्ता हो जाए तो वो इसके लिए बेहतर होगा। हम तो ठीक है, हमारे आज हैं कल नहीं हैं। और वालिदैन ने, कहती है, मुझे भी यही बात की जब मैंने, वालिदैन ने मुझे कहा कि जी हम आपके रिश्ते के लिए कर रहे हैं और पॉसिबल है कि आपको मुल्क से बाहर जाना पड़े। तो कहती है मेरा वालिदैन से सबसे पहला सवाल यही था कि जी आप लोग पीछे अकेले रह जाएंगे, मैं एक ही हूँ और आप लोगों के तो और कोई औलाद नहीं है, तो क्या होगा अगर मैं बाहर चली गई और खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हुआ। तो उन्होंने, ज़ाहिर है जैसे वालिदैन बेचारे तसल्लियाँ देते हो, उन्होंने तसल्ली दी कोई ऐसा मसला नहीं है। आजकल तो आपको पता है फ़्लाइट आने में कितनी देर लगती है और टेक्नोलॉजी है और व्हाट्सएप है और फ़ोन है और ये और बहुत सारी चीज़ें जो वो तसल्ली दे सकते थे। उन्होंने तसल्ली दी और उन्होंने कहा कि फ़िक्र ना करो, हम अभी तो हमने देखा नहीं है, देखेंगे, अगर कोई मुनासिब लगा तो हमने तुमसे पहले इसलिए पूछा कि चलो तुम्हें कोई एतराज़ ना हो। तो कहती हैं कि मैंने उनको कहा कि जी ज़ाहिर है जैसे आप लोगों को मुनासिब लगे, अगर आपको बेहतर लगे तो ठीक है। तो अमीरा ये कहती हैं कि जी हमारे जो जानने वाले थे उन्होंने कहा कि जी वो लोग वहाँ पे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि लड़का है और उसकी बड़ी बहन है जो वहीं मैरिड है और लड़का जो है उस की वो शादी करना चाहती है। इन दोनों के जो वालिदैन हैं वो नहीं हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। और तो कहती है कि मेरे वालिदैन को आल दो लगना नहीं चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए, बट कहती है कि मेरे वालिदैन को लगा कि मे बी ये कोई पॉजिटिव पॉइंट है कि लड़का भी अकेला है, ज़ाहिर है शादी करेगा तो अलग से रहेगा, बहन के पास तो नहीं रहेगा ना। अभी वो बहन उसकी साथ रह रही है या जो भी है, बट ये है कि वालिदैन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सास ससुर वाला मामला है ना, जो हमारे यहाँ मशरकी, उसमें बड़ा मुश्किल होता है। तो कहते हैं कि जी समझा जाता है इसको मुश्किल। तो कहती है कि जी मेरे वालिदैन ने कहा कि ये तो एक और भी प्लस पॉइंट हो गया कि वालिदैन नहीं है तो लड़का अकेला है। वो मेरे वालिदैन ने कहा ठीक है जी बात करवाएं, उन्होंने बात करवाई। और आपको पता है आजकल तो वीडियो कॉल्स और ये वाला मामला है,
تو کہتے ہیں کہ جی ویڈیو کالز وغیرہ پہ بات چیت ہو گئی اور بڑے مناسب پڑھے لکھے لوگ تھے، ظاہر ہے وہاں رہ رہے تھے، تو بات چیت مناسب جو ابتدائی بات چیت تھی وہ ہو گئی، اور باقی چیزیں ویزیں ہم نے پوچھی، انہوں نے بھی پوچھی جو پوچھنا تھا۔ اور 2-3 بار کی بات چیت کے بعد میرے والدین نے مجھے کہا کہ جی ہمیں تو مناسب لگ رہے ہیں یہ لوگ، اگر تم اجازت دو تو ہم بات آگے چلائیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، اگر آپ کو مناسب لگتے ہیں تو ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ تو کہتی ہیں کہ جی میرے والدین نے بات چیت آگے چلائی، اور اللہ تعالیٰ کا ایک معاملہ تھا، نصیب میں تھا، تو ہماری بات جو ہے وہ طے ہو گئی، اور میں بھی بڑی خوش تھی۔ ظاہر ہے خوش اس لیے تھی کہ شادی تو ہونی تھی کہیں نہ کہیں، اور اگر کسی بہتر جگہ ہو رہی ہے تو ہر کوئی مستقبل اچھا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور آپ ایک پراپر طریقے سے آپ کا رشتہ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے، ظاہر ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بھی خوش تھی، میں نے کہا ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے جو نصیب میں لکھا ہے اٹس اوکے، اگر باہر جانا ہی ہے تو پھر ٹھیک، اور باہر جانا تو آپ کو پتہ ہے ایک ایج ہے کہ جی لوگ یہ کہتے ہیں کہ باہر شادی ہوئی ہے، باہر سے اگر جب آپ واپس پاکستان آتے ہیں تو پھر الگ ہی ٹور ہوتی ہے آپ کی۔ تو کہتی ہیں کہ جی وہی ہوا، بہرحال کوئی بیچ میں کچھ ٹائم گزرا، میں یہاں تھی وہ وہاں تھے، انہوں نے کہا جی آپ کو بلانے کے لیے پیپرز چاہیے ہوں گے نکاح کے، تو نکاح اب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جو یہ جو کالز کے اوپر، ویڈیو کالز کے اوپر نکاح ہو رہے ہیں، کہتی ہیں میرا بالکل اسی طرح کال کے اوپر نکاح ہوا، اور پیپرز بن گئے، ظاہر ہے ہوتا ہے یہ مطلب لوگ کرتے ہیں، پیپرز بن گئے، کہتے ہیں نکاح نامہ بنا، اور ہم نے وہ نکاح نامہ اور میرے ڈاکومنٹس وغیرہ اور ساری چیزیں بھیجی، اور انہوں نے کہا کہ جو اس لڑکے کی سسٹر تھیں بڑی، انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ ہم اس کو جلدی پروسیس کروائیں گے اور ہم اس کو بلا لیں گے، اور رخصتی کا انہوں نے یہ کہا کہ یار ظاہر ہے بس یہ اس کو رخصتی سمجھیں گے، کیونکہ وہاں ہم اب ادھر آ نہیں سکتے اتنا اس کے لیے، اور آپ لوگ بھی بس لڑکی کو بھیج دیجیے گا، تو والدین بھی راضی تھے۔ اور بہرحال جی کہتی ہے کہ وہی ہوا، کچھ جو ٹائم لگنا تھا 2-4 ماہ نکاح کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکومنٹس انہوں نے بنائے، اور انہوں نے میرا ویزا وغیرہ بھجوایا، انہوں نے کہا جی ٹکٹ کٹاؤ تے پہنچ ہی جاؤ ادھر شیخو پورہ سے یو کے۔ تو کہتی ہیں کہ جی میں جو ہے والدین نے سمجھ لیں رخصتی جو میری ہے وہ ایئرپورٹ پہ ہوئی، میری رخصتی ہوئی، میرے والدین وغیرہ مجھے ملے، اور سب جو چھوڑنے آتے ہیں چھوڑنے آئے، اور اس کے بعد میں یو کے پہنچ گئی۔ کہتی ہیں کہ یو کے جب میں ایئرپورٹ پہ پہنچی ہیتھرو پہ، تو میرے جو لینے کے لیے جو ہے وہ میری جو سمجھ لیں کہ جو میرے ہسبینڈ کی بہن تھیں وہ لینے کے لیے آئی ہوئی تھی، ناندی کہتے ہیں میرا خیال سے، تو کہتے ہیں کہ جی وہ لینے کے لیے آئی ہوئی تھی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی، میں نے کہا کہ باقی تو میں تب فرینکلی وہ کہتی ہیں کہ جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی میرے ہسبینڈ کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ گھر پہ ہیں، تو چلتے ہیں انشاءاللہ گھر میں، میرے ہسبینڈ، آپ کے ہسبینڈ بھی ہیں، میرے ہسبینڈ بھی ہیں، بچے بھی ہیں گھر پہ، تو میں لینے ہی ہوں، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ لینے وینے والا یہ تو ایسا کوئی وہ والا رواج تو ہے نہیں جیسے شادیوں والا ہوتا ہے۔ تو بہرحال کہتی ہے کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو سامان وغیرہ لیا اور ہم لوگ گھر پہنچ گئے۔ کہتی ہے کہ جب میں گھر پہنچی تو گھر پہنچ کے جو میرے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، اور جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ یہ تھا کہ جو میرے ہسبینڈ تھے وہ جو ہے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن وہ ویل چیئر پہ تھے۔ فون پہ تو سب نظر نہیں آتا، فون پہ تو ٹھیک ہوتا ہے، فون پہ تو بالکل واضح وہ بات بھی کرتے تھے، بہتر بھی تھے، بالکل ٹھیک تھے، لیکن ہسبینڈ جو تھے ویل چیئر پہ تھے، اور میری جو ہسبینڈ کی بہن تھی، میرے تو پوری طرح سے زمین نکل گئی، اور میں نے کہا یہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا دیکھو مطلب میں بھی، میرے والدین بھی چلے گئے، اور میں اب شادی شدہ ہوں، میرے بچے ہیں، میرے ہسبینڈ ہیں، میں نے اس کی شادی کرنی تھی، آپ لوگوں نے بھی نہیں پوچھا اور میں نے بھی نہیں بتایا، اور کرتے کراتے اس نے مجھے کہا کہ دیکھو یار شادی تو وہی ہے جو ہو گئی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ تمہارا بھی ظاہر ہے تم نے یہاں رہنا ہے، تم نے کچھ زیادہ نہیں کرنا، تم نے اس کی کیئر اتنی نہیں کرنی ہوگی، یہاں پہ حکومت سب کچھ کر رہی ہوتی ہے، پیسے بھی دے رہی ہوتی ہے اس بندے کے، باقی تو یہ ٹھیک ہے، صرف اس کا چلنے پھرنے میں ایشو ہے، باقی تو سب ٹھیک ہے، پڑھا لکھا ہے، سب ہے۔ تو بہرحال کہتی ہے کہ مجھے اس نے کنونس کیا کہ جی جو کچھ ہے یہ نصیب ہے، اور تم جو ہے اس کو اپنا نصیب سمجھ کے قبول کرو، اور یہاں رہو اور اس کا خیال کرو۔ میرا کہتی ہیں کہ میں پہلے تو میں نے سوچا کہ کیا کروں، والدین کو بتاؤں، واپس چلی جاؤں، کیا کروں؟ پھر سوچتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یار نکاح ہو گیا، میں کیا نکاح کے بعد طلاق لوں، طلاق لینے کے بعد پھر واپس جاؤں، پھر وہ معاملات۔ کہتی ہے وہ دن میرا ایسے ہی گزر گیا کہ میں سوچتی رہی کہ مجھے کرنا کیا چاہیے، اینڈ پھر میں نے سوچا کہ یار ایک چیز ہو گیا، اب اس کو میں کیا ریورس کروں، یہ تو ریورس ہو ہی نہیں سکتی۔ تو کہتی ہے کہ اس دن کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے
میں اسی کے اس میں لگ گئی اپنے ہسبینڈ کے خیال میں. جو میرے ہسبینڈ کی بہن تھیں انہوں نے کہا کہ جی اب آپ کا الگ گھر ہے، اب آپ لوگ خود رہیں، اس کی کیئر آپ کریں، اور باقی اگر آپ کو خدا نخواستہ بہت زیادہ پرابلم ہو تو پھر جو حکومت ہے وہ بھی آپ کو کیئر کے لیے لوگ دے دیتی ہے اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن وہ کہتی ہے کہ ہسبینڈ میرے ٹھیک تھے، کوئی ایسا مسئلہ ان کو زیادہ نہیں تھا، بالکل نارمل تھے، صرف وہی جو ان کے چلنے پھرنے والا تھا، باقی تو کھانا پینا بات چیت سب باقی دیکھ کے ان کو لگتا بھی نہیں تھا کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا ان کے ساتھ مسئلہ ہے. مناسب، بہت اچھے آدمی. لیکن یہ ہے کہ ایک یہ والا ایشو تھا جو کسی بھی لڑکی کے لیے ایک بہت بڑا شاک ہو سکتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ چلنے پھرنے سے معذور ہو. کہتی ہے بہرحال میں نے اس کا خیال رکھنا شروع کیا، کیئر کرنا شروع کی. لیکن یہ تھا کہ ظاہر ہے میں جو ہے وہ گھر تو بیٹھ نہیں سکتی تھی سارا دن، اور سارا دن اس کے ساتھ ہوتی تھی. تو کہتی کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ اگر تم مطلب اتنی انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ اگر تم کچھ کرنا چاہتی ہو تو بے شک تم کوئی جاب وغیرہ کرنا چاہتی ہو، کوئی تھوڑی دیر کے لیے باہر جانا چاہتی ہو تو میری طرف سے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، تم جو ہے یہ کر سکتی ہو. کہتے میں نے بھی اس سے بھی بلیسنگ سمجھا کہ یار ٹھیک ہے، مجھے اتنا تو الاؤ کر رہا ہے کہ یار میں کچھ دیر کے لیے باہر نکل جاؤں. تو اس نے کہا کہ جی میں کچھ عرصے کے بعد جو ہے میرے ہسبینڈ کو جو ایک وہاں پہ بینیفٹس ہوتے ہیں جو ملتے ہیں جو اسپیشلی ایبلڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو، تو کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ کو وہ بھی ملتے تھے پر منتھ، اور وہ کافی عرصے سے وہاں پہ رہ رہے تھے تو وہ ساری چیزیں ضرور تھیں. لیکن یہ ہے کہ مجھے ایک ایجیے ضرور ہو گیا کہ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ میرے ہسبینڈ نے کہ جی آپ باہر جایا کریں اور باہر جا کے آپ کوئی جاب وغیرہ کرنا چاہتی ہیں تو کریں. تو کہتی ہیں کہ میں باہر نکلی، ظاہر ہے میرے لیے بڑا ایک بہت ہی عجیب ایکسپیرینس تھا. میں نے کبھی باہر لاہور، کراچی، اسلام آباد آنا جانا تو لگتا تھا ہو چکا تھا کئی دفعہ آ چکا، لیکن اس طرح کسی دوسرے ملک میں نکل کے اپنے لیے جاب تلاش کرنا میرے لیے ایک بہت ہی اچھوتا ایکسپیرینس تھا اور بڑا مشکل تھا، لیکن ظاہر ہے میں نے کرنا تھا. تو کہتے ہیں میں ویسے وہاں کچھ عرصہ گزار چکی تھی، رہ چکی تھی، چیزوں کا پتہ چل چکا تھا کہاں سے کہاں آنا جانا ہے، کہاں سے کہاں آنا جانا ہے. باہر نکلی ہلکی پھلکی جاب تلاش کرنے کے لیے، تو کہتی ہے اللہ نے میری ہیلپ کی، اللہ نے میری مدد کی. اور مجھے ویسے وہاں پہ آورزلی ہوتی ہیں جابس، تو کہتی ہے کہ میں نے 2-3-4 گھنٹے شروع میں جو ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کرنا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد کرتے کراتے کہتی ہیں کہ میں 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے پہ پہنچ گئی. اور یہی سٹورز کے اوپر، جو سٹورز ہوتے ہیں ان کے اوپر. تو کہتے ہیں کہ میں نے سٹورز کے اوپر جاب کی، اور وہاں پہ بہت ساری کمیونٹی ہے، پاکستانی کمیونٹی ہے، ان کے اپنے بھی بہت سارے بزنسز ہیں. تو انہیں میں سے مجھے جو ہے ایک سٹور مل گیا اور میں اس سٹور کے اوپر جاب کرنی شروع کی. اور اس سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ ایک تو میرے اپنے پاس کچھ پیسے آنا شروع ہو گئے جن سے میں اپنا بھی وہاں گزارا کر رہی تھی، اور والدین کو بھی جو کوئی ہلکا پھلکا میرے پیسوں کی ان کو ضرورت نہیں تھی. ظاہری بات ہے میرے والد صاحب جو سرکاری افسر ریٹائر تھے، اور مطلب سرکاری ملازم ریٹائر تھے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو میرے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ظاہر ہلکا پھلکا جو کرنا ہوتا ہے وہ کرنا چاہتی تھی. کہتے ہیں میں نے والدین کو اس حد تک نہیں بتایا. میں نے کہا کہ تھوڑا سا پرابلم ہے، لیکن میں نے والدین کو یہ نہیں بتایا کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ بالکل ٹوٹلی جو ہے وہ ٹانگوں سے پیرالائز ہے. میں نے کہا کچھ ایشو ہے، پر پیرالائز کا میں نے نہیں بتایا. تو کہتی ہیں کہ میں اب UK میں ہوں، اور میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لائف گزار رہی ہوں. میں یہیں پہ ہوں اور میں کام کرتی ہوں، جاب کرتی ہوں، اپنا کر رہی ہوں. اب بہت بہتر ہو چکا ہے میرا معاملہ، جاب کا بھی اور پیسوں کا بھی اور سب چیزیں. لیکن یہ ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کی بھی کیئر کر رہی ہوں، اور میں اب اس کام کو نیکی سمجھ کے کر رہی ہوں. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں یہ لکھا تھا، لیکن کہیں میرے ذہن میں یہ بھی ضرور ہے کہ کاش میرے والدین نے اس وقت اتنا، یا ہم نے لالچ نہ کیا ہوتا، ہم نے یہ سوچا ہوتا، یا ہم نے پراپر چیک کر لیا ہوتا کہ بندہ کیسا ہے، اس کی صورتحال کیا ہے. بس وہ بات چیت ہوتی تھی تو سامنے، جیسے میں اب آپ سے بات کر رہا ہوں تو ظاہر ہے سامنے بیٹھ کے تو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بندہ بالکل نارمل ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. تو کہتی ہے کہ وہ جتنا نظر آتا تھا تو بالکل نارمل بندہ تھا، سب کچھ نارمل تھا، لیکن میرے والدین نے اور ہم نے بالکل چیک ہی نہیں کیا کہ یار ایسی بھی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے. تو کہتی ہے کہ ایک طرف میں سوچتی ہوں کہ شاید انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، لیکن دوسری طرف سوچتی ہوں کہ شاید میرے نصیب میں یہی لکھا تھا اور میں نے اس کا خیال رکھنا تھا. تو کہتی ہے کہ میں نے کبھی اس کے خیال میں کوئی کمی نہیں آنے دی، اور میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ اس کا بہت جتنا میں کر سکتی ہوں اتنا اس کا ضرور خیال کروں. اور وہ مجھ سے بہت زیادہ خوش بھی ہے میرے ہسبینڈ. اور کہتی ہیں کہ ویسے وہ بہت اچھے آدمی ہیں، مجھے جتنی بھی مطلب انہوں نے آزادی دی ہوئی ہے، کوئی میرے لیے مشکل نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. جو بھی میں کرتی ہوں میں اپنی مرضی سے کرتی ہوں، کبھی انہوں نے مجھے روک ٹوک نہیں کی. لیکن یہ ہے ان کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ میرا بہت خیال رکھتی ہے اور میرے ساتھ ہوتی ہے ہر وقت. اور خدا نخواستہ ان کو ایک احساس یہ بھی ہوتا ہے انسان کو کہ یار میں ویسے بھی پورا آدمی نہیں ہوں. تو یہ بھی کہتی ہے کہ ان کو شاید یہ احساس ہے. لیکن کہتی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے اس میں ہیں، کچھ پازیٹیو پوائنٹس بھی ہیں، کچھ نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں. لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ جب بھی کوئی اس طرح کا کام کرنے لگیں تو خدا را
ان چیزوں کا ضرور مائنڈ میں رکھا کریں اور ان چیزوں کو ضرور چیک کیا کریں کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ میرے پاس وہ کہتی ہیں اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، نہ میں اپنے والدین کو کسی مصیبت میں یا کسی غم میں یا کسی شوق میں ڈالنا چاہتی تھی، اور میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ میں اس کو نبھاؤں۔ کہتی میں نبھا رہی ہوں، اللہ میرے لیے بہت بہتر کرے گا۔ تو شی از دیئر، اور انہوں نے یہ میرے ساتھ شیئر کیا، انہوں نے کہا جی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تو بتائیے گا، ٹھیک کیا، غلط کیا، نصیب ایسا تھا، غلطی تھی، لالچ تھا، وٹ ایور جو بھی ہے، کمنٹس میں مجھے بتائیے گا۔ انشاءاللہ اس طرح کی مزید کچھ چیزوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ یہ میں اکثر و بیشتر ایسی چیزیں آپ لوگوں کو سناتا رہتا ہوں، یہ چیزیں لوگ مجھے بھیج رہے ہوتے ہیں، اور میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہہ رہا ہوتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں جس سے لوگوں میں اویئرنیس آئے، جس سے لوگوں کو سبق ملے، تو مجھے ضرور شیئر کیا کریں۔ میں اسی طرح جو ہے شیئر کرتا ہوں، اور بہت اس کے اوپر آپ لوگ بہت اچھا ریسپانس دیتے ہیں، اور چیزیں کمنٹس میں بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، اور مجھے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو بھی ملتی ہیں اس سے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی۔ اپنی دعا میں یاد رکھے گا، اللہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے، اللہ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم کرے، اللہ میرے اوورسیز پاکستانی بہن بھائی جو ان کو اپنے زمان میں رکھے۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی، لیکن بشرط زندگی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔